जी स्टार्ट। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रतास हुसैन एक्सप्लोरर चैनल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रतास हुसैन। और आज की जो हमारी वीडियो है नाज़रीन, ये आपके लिए बहुत अहम है और ये बहुत अहम टॉपिक पे आज हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं कि आज हम जो डिस्कस करने लगे हैं ये है जो मुकदमा बहावलपुर के नाम से जाना जाता है, इसका उन्वान यही है और इस पे बहुत सारी किताबें भी लिखी गई हैं। 1926 को इस सिलसिले में थोड़ा सा मैं आपको मालूमात बताता चलूँ। 1926 को बहावलपुर की तहसील अहमदपुर शर्किया में मुसलमात आयशा बीबी जो थी उनकी तरफ से और उनके वालिद की तरफ से एक केस दायर किया गया उनके शौहर के खिलाफ तनसीख निकाह के लिए, जिसमें ये बताया गया कि उनके शौहर ने अहमदी मजहब यानी कि मिर्ज़ैयत इख्तियार कर ली है, लिहाजा वो अब मुसलमान नहीं रहे, तो उनसे तनसीख निकाह जो है वो उसके लिए उन्होंने केस दायर किएगा। ये मुकदमा उस वक्त तो इतने हाई पैमाने पे नहीं था, लेकिन चूंकि ये मिर्ज़ाइयों के खिलाफ थी ये बात और मुसलमान मिर्ज़ाई जो थे उस वक्त अपने आप को मुसलमान ही गिनते थे, तो ये मुकदमा इतना शोहरत याफ्ता हुआ कि इस मुकदमा जो था 9 साल तक तकरीबन ये मुकदमा चलता रहा और 1935 को 7 फरवरी 1935 को इसका फैसला हुआ। इस 9 साल के अरसे के दौरान बहुत बड़े बड़े उलमाए कराम जो कि हिंदुस्तान से यहाँ तशरीफ लाए और उन्होंने अपने अपने बयानात कलम बंद करवाए और इस मुकदमे में रियासत बहावलपुर में सर नवाब सादिक खान मोहम्मद साहब पे मोहम्मद वासी साहब पे भी इस बहुत बड़ा प्रेशर था। और ये सारी तफसीलात हम आगे चल के डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि आज मैं जिस मुअज़्ज़ज़ मेहमान शख्सियत के साथ मौजूद हूँ ये उनके नवासे हैं जज मोहम्मद अकबर खान साहब के, जिनकी अदालत में ये फैसला हुआ था इस केस का और ये वहाँ पे चलता रहा था। तो आज हम इनके साथ ये इस सिलसिले पे गुफ्तगू करेंगे। आप खुद भी सेशन जज के तौर पे अब रिटायर हुए हैं, मसूद हाशमी साहब। तो चलते हैं मसूद हाशमी साहब से हम गुफ्तगू करते हैं इस टोटल मुकदमे के बारे में। तो आइए चलते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आज आपने हमें टाइम दिया। कोई बात नहीं, आपका भी शुक्रिया जी रतास साहब। जी सर, हमें ये मौका दिया जी सर, सारे खैर में और इस बातचीत में और इसमें इस जिक्र में। जी जी। तो ये तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र और उनकी नबूवत ख़त्म नबूवत का जिक्र जब ना हो जहाँ हो वो तो बायस खैर कारी खैर है बिल्कुल, और बायस नजात और ये बड़ा बायस मुबारक है। जी जी। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें मौका दिया कि इस पर बातचीत करें फैसले के हवाले से। जी जी सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने भी ये मौका दिया। ठीक है सर। तो अल्लाह ताला आपको इस अच्छा सर, आप हमें उस दौर के वाक़यात के हवाले से कुछ अब बताएंगे कि उस दौर में जब वो आपके नाना अबू हो गए जज अकबर खान साहब, ठीक हो गया, तो आपने अपनी वालदा मोहतरमा से उनके बारे में जो सुना हो कि उन दिनों के किस तरह की उनके वो कंडीशन थी, घर में किस तरह की जो बातें थी वो डिस्कस किया करते थे। उस सिलसिले में रतास साहब मैं ये अर्ज़ करूँगा कि जब ये फैसला हुआ, जी जी, तो वालदा साहबा मेरी मरहूमा वो सबसे बड़ी बेटी थी नाना जान की। अच्छा जी। वो फरमाती हैं कि जज साहब नाना जान मरहूम बिल्कुल आइसोलेटेड हो गए थे, आइसोलेटेड रहते थे। जैसे था ना कि 2 ही बेटियां थीं, घर आना, फिर उनके मामूलात होते थे, घर वाले को टाइम देना, कपड़े वगैरह तब्दील करके, खाना खा के, फिर उसके बाद अपने केसेस वगैरह देखना, इबादत में मशगूल हो जाना वगैरह इस तरह। तो उन्होंने ऐसा किया कि अपना जिन दिनों ये फैसलों की प्रोसीडिंग हो रही थी, जी जी, और ये चलती रही, और जिस दिन खासतौर पर डेट होती थी, अच्छा, अपने आप को आइसोलेट करते थे, सारी रात इबादत इलाही में गुजारते थे, ठीक है, सीरत नबी का मुतालिया करते थे, पढ़ते रहते थे, कहते थे कि मैं आज आपके साथ घुल मिल नहीं सकता, नहीं आ सकता, अभी मैं ज़रा थोड़ा सा मशगूल हूँ। ठीक है, ठीक। तो ये कैफियत और अजीब सी कैफियत तारी रहती थी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उसके बाद जब एक मैं दरमियान में तो वाक़यात जो हुए, तो उसमें उन्होंने जिस दिन फैसला सादर फरमाया जी सर, कोर्ट में और वापस आए, उनके ऊपर पसीना जिस्म पे आया, इतनी कैफियत तारी थी। कहते हैं कि खुदा का शुक्र है। और फिर उन्होंने एक अल्फाज कहे जो मैं समझता हूँ तारीख़ी हैं अपने एतबार से, कि मुझे लगता है कि मैं आज मुसलमान हूँ। ठीक है, क्योंकि उस दिन तमाम उलमाए दीन के पहले आर्गूमेंट सुन चुके थे। जी सर, फिर उन्होंने सारे आर्गूमेंट्स जो सुने, जी सर, जो उनकी तहरीरी लिए आर्गूमेंट्स दोनों साइड के उलमा से, मुसलमान आलम हमारे के मुसलमान आलम,
حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ ادھر سے تشریف لاتے تھے دیوبند سے، دیوبند کے بانی علماء میں سے تھے وہ، دیوبند مدرسہ دیوبند کے، ٹھیک ہے، پھر وہ تشریف لاتے ادھر، پھر ہم ادھر اپنا ادھر قادیانی علماء بھی انہوں نے منگوائے، اچھا ان یہاں کو پہ، بھی سنا، ان کی کتاب ہے براہین احمدیہ، اچھا جس میں انہوں نے اس مطلب یہ کہ میں یہ کہوں گا اس بدبخت نے لعین نے دعویٰ کیا نبوت کا، جس کو کتاب لکھ کے، اچھا اچھا، اور اس کے لیے 3 لاکھ کتابیں بھی اس نے پڑھی، وہ کتابیں بھی تھیں. تو اس طرح کر کے تو انہوں نے اس مطلب یہ ہے کہ ان کے علماء کو بھی منگوا لیا. ٹھیک ہے. تو جب وہ گھر آئے تو ان کی کیفیت بہت عجیب تھی. پھر وہ والدہ صاحبہ بتاتی ہیں کہ وہ الگ کمرے میں چلے گئے، ملازم کو بلا لیا اور کہ کوئی نہ آئے. اچھا اچھا. اور پھر ایک دن انہوں نے اگلے دن چھٹی کا تھا یا چھٹی کی، اس طرح کورٹ دن تشریف لے گئے اور 2 دن اسی حالت میں رہے. پھر بہتری جب ہوئی، اپنا ساری عبادت و ریاضت میں مشغول، پھر آئے اور اپنے بچوں میں ان میں باہر آئے، بیٹھے فیملی میں، پھر اگلے دن عدالت گئے. اچھا. تو اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ اس کا ایک بہت بڑا بیک گراؤنڈ ہے، بہت بڑا ایک پریشر تھا. برٹش امپائر تھی اس وقت اور یہ انگریز کا فتنہ تھا اٹھایا ہوا. انگریز چونکہ جب بر صغیر میں آیا اس نے قبضہ کیا اور پورا یہاں برٹش امپائر اس نے یہاں قائم کی، اسٹیبلش کی جنگ آزادی کے بعد. اور جیسے مسلمان کئی ایسے منافقین جو اس میں انگریز کے ساتھ دیا، انہوں نے ادھر سے ان کے ساتھ، بہرحال وہ ایک لمبی انگریز یہاں آ کے قابض ہو گیا. تو اس نے پھر مذہب کے اوپر ایک وار کیا، بالکل مختلف انداز سے. اس نے ایک آدمی پلانٹ کیا، غلام احمد قادیانی. ٹھیک ہے. وہ بڑا ویسے بذات خود وہ ایک اچھا، شروع میں اچھا انسان اس طرح تھا کہ وہ بڑا عالم دین تھا اور کہتے ہیں کہ وہ بڑا اسکالر ٹائپ بندہ تھا، ایک کالج میں پروفیسر تھا. ٹھیک. پڑھاتا تھا. ٹھیک. وہ انگریزوں سے اس کے تعلقات تھے، اس کا کس کالج میں پڑھاتا تھا. انگریز جو ہے وہ مردم شناس تو ہے، دیکھ لیتا ہے کہ میرا مطلب کون حل کر سکتا ہے. بالکل بالکل. اس نے اس کے ساتھ رابطہ کیا، پھر وہ رابطہ وائس رائے تک کیا. بالکل. انگریز نے اسے یہ فتنہ بنانے کے لیے، فتنہ پیدا کرنے کے لیے اسے پلانٹ کر لیا. بالکل بالکل سر. بڑے پیسوں نے اس کو دیے گئے، نوازا گیا، اس کو برطانیہ کی شہریت دی گئی، وہاں یہ سینٹر کھولا گیا، پھر اس کو لائبریری دی گئی کہ پڑھو اور یہ کرو. اس نے یہ بات دعویٰ کر دیا اس لائن نے اور دعویٰ کر کے. خیر اس میں ہوا یوں، جو سب سے بڑی اہم بات یہاں جو کرنے والی جو ہے، بتانے والی ہے، جو عرض کرنے والی ہے، وہ یہ ہے کہ اس وقت جب یہ دعویٰ کیا اس نے، ہاں جی، مسلمانان عالم جو شریف اور بڑے معصوم اور جن کا مطالعہ کم تھا، جی جی، لیکن صوم صلات کے پابند تھے، جی جی، وہ یہ سمجھتے تھے، اللہ تعالیٰ میرے منہ میں خاکم بدہن، کہ یہ ان کا دعویٰ جائز ہے یا ان کی بات میں کوئی وزن ہے. بالکل. اور اگر یہ کر بھی رہا ہے تو یہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہے. ٹھیک ہے. جبکہ علماء دین چیخ کے کہتے تھے، علماء کو پتہ چلا اس فتویٰ کا، اس کی ایکٹیویٹیز کا، سرگرمیوں کا. انہوں نے تحریک چلائی، مختلف منصوبوں پہ انہوں نے کام کیا، مطلب سیمینارز کیے، مسجدوں میں خطبے دیے. جی جی. تو بات بڑی کنفیوژن تھی، لیکن اس کو عدالتیں اعلیٰ، جی جی، چیف کورٹس، جی جی، اور پلس چھوٹی عدالتیں اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھیں. مطلب یہ کہ وہ انگریز کا قانون تھا نا. جی جی جی. انگریز برٹش امپائر تھی انگریز، اور انگریز نے اتنا پروپیگنڈا کیا جس کے پرو دس قادیانیزم، جی جی، اس فتنے کے، کہ جو بہت ہی ملحدانہ اور باطلانہ وہ تھا. پھر علماء دین آئے، انہوں نے کہا جی کہ انہوں نے کتابیں لکھی، یہاں جلسے وغیرہ بھی کیے. انہوں نے کہا یہ تو بڑا سازش ہے اسلام کے خلاف. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم، محمد مصطفیٰ احمد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آخری نبی الزمان ہیں، ان کے بعد کسی نے. اس میں ایک ان کی حدیث پھر پڑھ کے سنائی جاتی تھی کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کسی نبی نہیں. بالکل بالکل. اس کو مختلف انداز سے. لیکن اب دیکھنا یہ کہ چونکہ ہماری عادتیں، ہماری جو تھیں کورٹس وہ برٹش امپائر کے زیر تسلط تھیں. بالکل. لا برٹش تھا، آ چکا تھا. بالکل. ادھر تو اس طرح وہ بڑا مسئلہ سا پیدا ہوا. بہرحال اللہ تعالیٰ جب کوئی اپنا کام لینا چاہتا ہے، کیونکہ نبوت جو ہے، بالکل، رسالت اور آخری نبی الزمان ہمارے محمد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا حفاظت بھی اس نے کرنی. بالکل. اور عوام کے ذہنوں میں بتانے کے لیے انتظام و انسلام بھی اس کے ذمے تھے. بالکل. وہ کہتے ہیں نا، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا نام میرے محبوب، مطلب وہ محبوب خدا تھے. بالکل. ان کا جو مقام رسالت، اس کی حفاظت بھی اللہ تعالیٰ. اس نے پھر ایسے بندے بھی پیدا کرنے ہوتے ہیں، اولیاء کرام کی صورت میں، ججوں کی صورت میں، نیک اپنے برگزیدہ کہ جو یہ کام ایسا کریں کہ لوگوں کے دلوں میں راسخ ہو جائے کہ دیکھیں ختم نبوت کا عقیدہ. اس کے علاوہ
ختم نبوت ایمان کا ایک حصہ ہے، اس کے بغیر ایمان بھی باطل ہے، اور وہ بندہ بلکہ وہ ہے مرتد، خارج از اسلام ہے، مرتد ہے رضر. بالکل. تو اس طرح کے بڑے فتنے اٹھتے رہے، کنفیوژن رہا. اچھا اتفاق وہی میں اسی طرف آ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے کرم ایسا کیا، سبب ایسا بنا کہ عائشہ نامی ایک خاتون ڈیرہ غازی خان میں ایک موضع، اس وقت مجھے یاد نہیں ہے، بستی تھی، وہاں رہتی تھی. اس کا مذہبی گھرانہ تھا، اس کا باپ مدرس تھا، مدرسہ چلاتا تھا. اس کے ماموں، اس کے بھائی اس وقت پڑھتے تھے، وہ بھی مدرس تھے. بڑا نیک گھرانہ تھا، وہ اچھا تھا. وہ بڑی مذہبی نیک خاتون تھی. اس کی والدہ، اس کی خالائیں، وہ اس کا نکاح کر دیا ایک قریبی اپنے عزیز کے ساتھ، اس کے والد نے. بالکل. اس کا نام اس وقت میرے ذہن میں نہیں آ رہا. وہ وہاں اس نے نکاح کیا. اس کے بعد پھر یہ فتنہ چونکہ پھیل رہا تھا، اس کو ڈیرہ غازی خان شہر میں لایا گیا. وہ آیات آتا تھا پڑھنے کے لیے. کوئی اسے قادیانیوں کا ایک ایجنٹ مل گیا وہاں، اس شخص کو جو مسلمات عائشہ کا جو خاوند، اس کا نکاح ہوا. یہ نکاح ہوا بچپن میں. ٹھیک ہو گیا. ابھی وہ نابالغ تھی، وہ بھی اتنا بالغ نہیں تھا. بالکل. لیکن جب وہ تھوڑا سا بالغ ہونے لگا، اس کو لے گئے. تو اس کی عزیز خواتین جو ڈیرہ غازی خان شہر میں رہتی تھیں، اس کے پاس گئیں. ان کو اس کے والد کو بتایا. وہ کیا کہ نہیں جی، اس نے کہا نہیں، یہ تو نہیں ہو سکتا، مرزائی یعنی کہ نہیں ہوا، یہ نہیں ہوتا. لیکن یہ کہ مرزائیوں کو بھی کہیں کہا بھی نہیں گیا کہ آپ اس عالم دین ہیں. لوگ آ کے کہے. وہاں ایک عالم دین تھا، بہت بڑا مدرس، وہ گیا. اس نے کہا نہیں، یہ تو بڑا خارج اسلام ہے، یہ تو بڑا فتنہ ہے. یہ اپنے آپ کو خلیفہ کہہ کے اور یہ کہہ کے مسلمان کہہ کے، اندر سے ان کا نظریہ یہ ہے. اور ختم نبوت کے نعوذ باللہ من ذالک، اس کو آپ کاری ضرب لگانا چاہتے ہیں، ختم کرنا اپنے آپ کو. یہ ایک ہندوستان کا وہ ہے، بہت انگریز کا ایک بہت بڑا سازش ہے، اور بہت بڑا ایک کاری ضرب ہے. یہاں آ کے پہلے وہ کام یہی کرنا چاہتے ہیں. بالکل. اور یہ انگریز جو ہے یہود نواز انگریز ہے، پیچھے سے اس کے یہودی ہیں. بالکل کام کر رہے ہیں. خیر وہ نام اس نے کیا. اس نے جیسے یہ باتیں چلتی رہیں. جب وہ سن بلوغت پہ آئی، ہمارے لاء میں ایک بات ہوتی ہے، آپشن آف پیوبرٹی اسے کہتے ہیں. جب اگر نابالغ بچی کا نکاح کر دیا جائے، مسلم فیملی لاء آرڈیننس، جب بڑی ہو کے اس سے پوچھا جاتا ہے کیا نکاح قائم کرنا چاہتی ہو، یا اس کو فسخ کرنا چاہتی ہے. اگر وہ چاہے کہ نہیں، مجھے یہ لڑکا پسند نہیں، ادروائز پسند نہیں، ادروائز میں سوٹ نہیں کرتا، یا مذہباً میرا بڑا ایک فرق ہے، بڑا وہ ہے، ڈیفرنس ہے، اور میرے مذہب عقائد کے خلاف ہے، تو وہ کر سکتی ہے. کورٹ پہ یہ آپ کے کورٹ کا یعنی لا ہے. ٹھیک ہے. یہ لا اس وقت سے پریویل کر رہا ہے، مسلم لا. اس کو کوئی نہیں چھیڑ سکا ہے. مسلمانوں کا لا، جو مسلم لا تھا، اس کو تو انگریز کی بھی ضرورت نہیں ہوئی، نہ ہو سکتی تھی کہ اس کو کرے. بہرحال وہ اس نے جب دیکھا کہ ایسے بات ہے، تو وہ فتنہ کھڑا ہو گیا. اچھا ود ان فیملی انٹرسٹنگ. اس کے بعد سارے رشتہ دار کہیں نہیں، یہ کوئی ایسی بات ہے، یہ تو مسلمان ہی ہے. کس نے کہا ہے، کس قانون میں کہاں لکھا ہوا ہے باقیوں کے بیچ جو بھی اس کو اگر خلیفہ مانتا ہے، یا کوئی ایسی بات ہے. سارے علماء دین کہیں وہاں ڈیرہ غازی خان کے نہیں، یہ بات نہیں. خیر جب فتنہ کھڑا ہوا تو حالات بڑے خراب ہوئے. تو اس نے خاتون نے کہا اپنے والد کو کہ میں یہاں سے چلے جائیں، نقل مکانی کر جائیں، میں یہاں نہیں رہ سکتی، یہ باتیں بڑی سننے میں آ رہی ہیں، یہ ہیں. اور پھر علاقہ بھی مخالف، وہ رشتہ دار بھی مخالف ہو گئے، جان کے دشمن بن گئے. وہ وہاں سے اٹھا. خیر اس نے اس کی بات مانی، اس نے سارے گھر والوں کو تیار کیا. تو موضع دائم والا احمد پور شرقیہ یہاں آ گئے. اچھا. یہاں ایک ذمہ دار تھا، اللہ اسے بھی اجر عظیم عطا کرے، پتہ نہیں کیا مقام ہوگا. اس نے ان کو جگہ دی کہ تم اتنا مذہب کی وجہ سے یہ چھوڑ کے آئے ہو. موضع دائم والا میں ایک مسجد میں اس کو مدرس بنا دیا، ان کے والد کو، اور ان کو پورے گھرانے کو ایک گھر دے دیا کچا سا. وہاں وہ رہنے لگ گئے. ٹھیک ہے. اچھا وہ کہنے لگے جی نکاح تو کرو، نکاح تو یہ تو میری بیوی تو ہے. اس نے کہا یہ کیا گیا. پھر علماء دین وکلا سے سارے فتوے لے گئے، یہ تو کورٹ پہ جانا پڑے گا. چنانچہ سول جج، اس کو منصف کہتے تھے اس وقت. ٹھیک ہے. منصف. ٹھیک ہو گیا. سول جج ہوتا تھا، جس کو اب سول جج کہتے ہیں. ٹھیک ہوتا برٹش امپائر کے تحت تھا یہ سب کچھ. پلیز جی سر. جب وہ پریشر بہت زیادہ بڑھا نا اس کے خاتون پہ اور اس کے پوری فیملی پہ کہ ہم ایک رخصتی کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اچھا، اور یہ کرنا ہے، تو اس نے انکار کر دیا. اور وہ ادھر پریشر تھا، دشمنی بڑی ہوئی تھی. تو پھر اس نے، جیسے میں نے پھر عرض کیا کہ منصف ہوتا تھا، جس کو اب سول جج کہتے ہیں، منصف کی کورٹ میں اس نے جا کے وہ دعویٰ ہوتا ہے ڈیزولوشن آف میرج. جی جی. اچھا اب لا تھوڑا سا میں یہاں بتاتا چلوں. بالکل ٹھیک ہو، اچھی بات ہے. لا یہ ہے کہ ایک تو لا یہ ہے کہ ایک ایڈلٹ وومن، ایک سین ایڈلٹ وومن اگر اس کا خامن کے ساتھ بس رہی ہے آلریڈی ڈیورنگ انہیبیٹیشن، آئی مین ڈیورنگ میریٹل لائف،
पासिंग मैरिटल लाइफ, उसके कोई इख्तलाफात हो जाते हैं, ठीक है शी जस्ट गो कोर्ट का दरवाज़ा नॉक करती है, उसको कहते हैं डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट, ठीक कि जनाब ये मुझे ये तंग करता है, ये मेरे इश्यूज हैं, जी, ये डिजॉल्व नहीं हो सके, मुझे वो दे जी, दें। सर। एक होता है ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी, खियारुल बुलूग उसे कहते जी, हैं सर। अरबी में, जी सर, ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी, ऐसा निकाह जो बचपन में हो जाए, जी जी वालिदैन कर दें। जी। जब औरत बड़ी हो जाए, बालिग हो जी, जाए, जी। अगर वो समझे कि मेरे वालिदैन ने तो कर दिया लेकिन मैं महसूस करी हूँ मेरे साथ कंपेटिबल नहीं है, जी जी मैं उसके साथ गुजारा मेरा मुश्किल है, उसका मजहब डिफरेंट है, कोई 100 इश्यूज हैं, जी जी तो वो उसको लॉ ने इख्तियार दे कि कोर्ट ऑफ लॉ में जा सकती है रिजॉल्व करने के लिए ठीक मैरिज। ठीक है सर, इसमें भी ऐसे ही हुआ, ठीक उसने जी सर, बस हाँ तो वो उसने जब ये प्रेशर बिल्डअप हुआ बहुत ज़्यादा, तो उसने वकला साहबान से मशवरा किया, जो उस वक्त सीनियर वकला होते थे, आलिम दीन होते थे, वकला होते थे, और बहुत ज़्यादा ये जिसे कहते हैं, एक तो काजी होते हैं ना, एक वो होते हैं अपना मुफ्ती साहबान, मुफ्ती साहबान, उन्होंने कहा जी ब्रिटिश लॉ भी मौजूद है, हमारा इस्लामिक लॉ भी यही कहता है, तो कोर्ट में जाए, मशवरा दिया। ठीक है देन वो जो आयशा बीबी थी, जी जी तो वो अल्लाह अगर वो जिंदा हैं तो अल्लाह ताला उनको बड़ा अजर अजीम दे, उनको आमीन। फौतों की तरह बड़ी के आमीन, आमीन, वो आई कोर्ट में वकील के जरिए, ठीक है। उन्होंने एक दावा दायर कर दिया अहमदपुर शर्किया की मुंसिफ की अदालत, मुंसिफ की अदालत, जिसको ठीक सिविल जज कहते हैं। ठीक हो गया, एक कोर्ट होती थी बस, ठीक है जी, अच्छा उधर दावा दायर कर दिया कि ये पहले तो मुसलमान था, बाद में जब मेरा निकाह मेरे वालिदैन ने कर दिया तो मैं सुनती आई थी कि वो हो गया है, मुर्तद हो गया है, कादियानी हो गया है। बिल्कुल। थोड़ा सा मैं थोड़ी सी इस पे भी रोशनी डालता चलूँ जी, जी। कि जब इंसान बाई बर्थ पैदा हो ना मुस्लिम घराने में, मुस्लिम माँ बाप के घर पैदा हुए हैं, आपके कानों में अजान दी गई, आप मुसलमान हो गए, ठीक हो ठीक गया, है। जब आप बड़े हुए, आप सोमो सलात के पाबंद मुसलमान रहे, उस वक्त आप पे शैतान गलबा करे या तागूती कुव्वतें या इस तरह की बातिल कुव्वतें आप पे हमला करें और आप मजहब बदलें, बिल्कुल काफिर मजहब इस तरह का, तो वो उसको मुर्तद कहते हैं। ठीक हो गया, जो मुर्तद है ना, उसके लिए कोई जगह नहीं है इस्लाम बिल्कुल। में, शहर में, उसकी सजा अल्लाह ताला ने जहन्नुम सीधी रखी है। बिल्कुल तो बिल्कुल जी, इस वक्त जो कादियानी मुसलमान होने के बावजूद जो कादियानी हो जाता है, उसको मुर्तद, यही फैसला हुआ। ठीक ये चीज़ कहीं एक्सप्लेनेशन में मौजूद नहीं थी, कुरान और हदीस पे तो थी, ठीक है सर, लेकिन कहीं अवाम तक पहुंचाने के लिए, मुस्लिम पहुंचाने के लिए इसकी एक्सप्लेनेशन, इलस्ट्रेशन, इसकी तफसीर कहीं नहीं थी। ठीक है सर, ये बंदे जो हैं, अच्छा उस वक्त जब ये वहाँ दायर कर दिया गया तो वहाँ फिर सारा ये केस चला, लेकिन वो एक रिवायती अंदाज में चला। उसने अपना दायर किया दावा, उसने जवाब दिया उसका कि और मर्द को तलब किया गया, ठीक है। वो आया, उसने जवाब दिया, केस चलता रहा। मकामी उलमाए दीन जो मकामी थे वो भी वहाँ पेश हुए, ठीक है सर, क्योंकि वो ब्रिटिश एम्पायर ज़दा जज था, बिल्कुल मतलब कोई उसके अंदर कोई इतना वो भी नहीं था जैसे शगफ कहीं या उसके अंदर एप्टीट्यूड की इसको मैं देखूं बिल्कुल, और इसको मैं करार दूं या कुछ करूं। इस केस तो फिर को, कुछ नवाब साहब के और ब्रिटिश एम्पायर के भी बड़ा इन्फ्लुएंस था, ठीक है, कुछ उसके प्रेशर भी बहुत ज़्यादा आया ठीक है सर, इस साइड से। ठीक। उसने हर चीज़ को कबूल करते हुए इस दावे को उसने डिसमिस कर दिया। अच्छा, अहमदपुर में ये दावा डिसमिस हो गया, डिसमिस हो। ठीक हो गया, डिसमिस मुसलमान होके कहा गया, बल्कि उसको कहा कि आयशा बीबी तुम जाके आबाद हो, वो नौज़बिल्लाह मिन ज़ालिक अच्छा। हाकिम बदे वो मुसलमान है। यानी कि उसने कहा भी मुसलमान है, क्योंकि दीगर जैसे उस वक्त अच्छा, पूरे उस वक्त हमारे जो मुसलमान थे, मुसलमान उलमाए दीन, वो आके कहते रहे, उनके बयानात उसने ना लिखे। अच्छा, वो ना लिखे उन जज साहब उस ने, बदनसीब ना लिखे उसने, उनके लिखे वकला साहबान के, ठीक है, जो कादियानी साइडों से पेश हुए। अच्छा उनके लिखे उसने, उनके लिखे अच्छा। और मुसलमानों के उसने आर्गूमेंट्स सुने, उसने कहा ये तो कहीं से साबित नहीं होती है, उसने उसको ओवरलुक कर दिया, ठीक हो गया, सजा दे दिया। ठीक है, वो बड़ा फितना खड़ा हो गया शहर अहमदपुर शर्किया में, पूरी रियासत में, जी ये क्या हो गया, ये क्या मसला है। ठीक अब फिर अपील उसकी अकॉर्डिंग टू पर लॉ, अब भी लॉ वही मौजूद है, ठीक। सिविल जज के फिर डिस्ट्रिक्ट जज के पास होती है, जिसे सेशन जज कहते हैं। ठीक हो गया, क्रिमिनल साइड पे वो सेशन जज होता है, ठीक। डिस्ट्रिक्ट हेड होता है जुडिशरी का डिस्ट्रिक्ट जज, तो सिविल जजों के फैसलों के खिलाफ अपील सुनता है। तो ठीक। वो आए, यहाँ था एक अंग्रेज जज था, ठीक है, नाम अब मुझे भूल गया, उसके पास वो अपील आई भावलपुर में, भावलपुर। ठीक हो, वो डिस्ट्रिक्ट जज उस दिन एक और भी बताता चलो, एक होता था ठीक जो हो गया, पूरे डिवीजन को कैटर करता था, ठीक हो गया, डिस्ट्रिक्ट पूरे डिवीजन में वो डिस्ट्रिक्ट जज होता था। ठीक हो गया, फिर बाद में डिस्ट्रिक्ट बन गया बहावल नगर, ठीक हो गया, और रहीम यार खां बहावलपुर एक ही डिस्ट्रिक्ट था। ठीक हो गया, खैर उन्होंने जनाब ऐसे किया कि वो अपना आया, तो अंग्रेज जज था, उसने समाप्त शुरू की, उसके बाद उसकी रिटायरमेंट आ गई या प्रमोट हो गया, वो चला गया, ट्रांसफ़र हो गया, तो फिर नाना जान आ गए। ठीक है, इन्होंने देखा उलमाए दीन मिले, वो खुद बड़े मुहक्किक शख्सियत थी, अल्लाह ताला ने हो सकते लाया गए हों, बिल्कुल आपके जो इसमें तो ईमान हो ईमान के लाए गए हों, आपके अल्लाह ताला से ये काम आप लेना है। जी जी, तो उस ज़ात पाक की है ना सारी
پلاننگ ہے، بالکل، اس ذات پاک کے سارے احسانات ہیں، اور ان کے سارے یہ ہیں کہ بھئی قدرت کی ایک ماشاءاللہ ایک بہت جسے کہنا چاہیے کہ بہت زیادہ ایک ذو فشانی کہہ لیں یا ان کی ایک تصرف کہہ لیں کہ اس بندے کو یہ مقام دینا ہے تو اس سے کام لیں. بالکل، فیصلے تو آسمان پہ ہو چکے ہوتے ہیں. بالکل. اس پہ جناب انہوں نے شروع کر دی سماعت. جب سماعت کے درمیان میں رکے انہوں نے کہا نہیں جی یہ بات، انہوں نے ایک آرڈر لکھا، اچھا اچھا، تقریباً 1 صفحے کا ہے یا 2 صفحے کا. اس پہ انہوں نے کہا نہیں یہ معاملہ بڑی اہمیت کا حامل ہے. ٹھیک، اٹ از اے میٹر آف مسلم اینڈ نان مسلم کمیونٹی. بالکل، یہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے. اس میں مذہب کے جذبات مجروح ہوتے ہیں مسلمانوں کے، جی، اور مسلمان اور کفار جو ہیں جو باطل قوتیں ہیں نبوت کا دعویٰ جیسے اس نے کہا، اس کا معاملہ ہے. اس کو میں ہائی لائٹ کر کے اس کو میں ججمنٹ اینڈ ریم بناتا ہوں، یعنی کہ ایک پوری کائنات جسے کہتے ہیں پوری دنیا کی ججمنٹ. ایک ججمنٹ ان پرسونم ہوتی ہے، ایک ججمنٹ ان ریم ہوتی ہے. ججمنٹ ان پرسونم ہوتی ہے کہ آپ 2 بندے لڑ رہے ہیں کسی جائیداد پہ، ججمنٹ آ گئی وہ آپ پہ بائنڈنگ ہے بس. ٹھیک. ججمنٹ ان ریم ہوتی ہے جو پوری دنیا کے لیے بائنڈنگ ہوتی ہے، ایک اصول وضع کر دیتی ہے. بالکل بالکل قانون. انہوں نے کہا میں انہوں نے ڈکلیئر کیا، ایک صفحے کا آرڈر لکھا ہوا کیا، اچھا اچھا، لکھ کے پھر انہوں نے سمنات جاری کیے. سرکاری وکیل کو کہا، بلایا، کال کیا گورنمنٹ کا جو لیڈر ہوتا تھا کہ آپ تمام علماء دین، وہ بندہ مسلمان تھا بڑا اچھا. اس نے کہا کہ یہ انور شاہ کشمیری صاحب ہیں دیوبند کے علماء دین، مولانا غلام محمد گھوٹوی صاحب ہیں ادھر جامعہ عباسیہ نواب صاحب نے بنایا تھا جو اسلامی یونیورسٹی بن گئی بعد میں بہاولپور میں. ٹھیک ہو گیا. دیٹ واز کالڈ جامعہ عباسیہ، ایک بڑا اسلامی انہوں نے یونیورسٹی کھولی تھی نواب صاحب کے دور میں، جامعہ عباسیہ کہتے تھے. اس نے بڑے عالم دین پیدا کیے. وہاں تھے غلام محمد گھوٹوی صاحب جو اس کے رئیس تھے، یعنی وائس چانسلر تھے، بڑے دیکھ عالم دین تھے بہت بڑے. انہوں نے کچھ عالم ان کو بلا لیا انہوں نے، ریٹائرنگ روم میں ملے، بات کی. انہوں نے ٹھیک ہے جی یہ تو بہت بڑا فتنہ ہے، ہم کرتے ہیں. انور شاہ کشمیری صاحب بہت ٹچی تھے، وہ تشریف لاتے تھے دیوبند سے. اچھا، دیوبند انڈیا سے یعنی تشریف لاتے تھے. دیوبند کے وہ عالم دین تھے، انہوں بہت بڑے مدرس تھے. ایک بار سر ان کا پڑھے ہوئے بھی وہیں سے تھے. اچھا، نام ان کا دوبارہ سر بتائیں. مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ. اچھا، وہاں دیوبند سے تشریف لاتے تھے اس مقدمے کے سلسلے میں. انہوں نے جناب باقاعدہ پھر نانا جان نے سمن جاری کرنا شروع کر دی جو کہ پرنٹ میں سب بھی موجود ہے کتاب. اچھا ماشاء اللہ. وہ تشریف لے آئے، انہوں نے ڈیٹ فکس کر دی. انہوں نے کہا اتنے ٹائم میں میں نے فیصلہ کرنا ہے اس کا. اب یہ چیز میں نے پوری ہمیشہ کے لیے فیصلہ کر دینا ہے، آگے چیف کورٹ میں جو ہو رہے نہ رہے. سب کہنے لگے ٹھیک ہے. پھر جناب انہوں نے ایم ایس قرائی میں انہوں نے یوں رکھا کہ پہلے یہ عالم دین آئے گا، پھر ان کا عالم آئے گا. مرزائیوں کی کتاب ایک اس نے لکھی تھی غلام احمد قادیانی نے، براہین احمدیہ. اچھا اچھا، یہ جی وہ بھی لائیں اور مجھے پڑھائیں بتائیں. آپ کے نانا ابو نے جج اکبر خان صاحب، نانا جان اللہ ان کو بری کی رحمت کرے، مقام اعلیٰ مقام عطا کرے. وہ لے آئے، براہین احمدیہ لے کر آ گئے، ان کے آتے تھے. اور جج صاحب نے فرمایا کہ عدالت ان کو خرچہ دے گی، حکومت. نواب صاحب کی حکومت سے کہا اسٹیٹ سے آپ خرچہ دیں ان کا، اینڈ ہی ایگریڈ. ٹھیک ہے ہم خرچہ دیں گے. آتے تھے اس لیے جی وہ چل پڑا سلسلہ. ٹھیک ہو گیا. چلتا رہا. انہوں نے اپنے دلائل دیے. درمیان میں 1-2 واقعات ایسے آئے، وہ پھر علم کی اور قانون کی اور مذہب کی اور قرآن و تفسیر کی باتیں جو ہوئیں، ادھر سے بھی باتیں ہوئیں قادیانی سے. ٹھیک ہے سر. آپ نے فرمایا کہ ایک دن کہ ایسا ہے کہ ادھر کچھ تلخ کلامی ہو گئی ان کے وکیلوں میں اور مسلمان وکیلوں میں کورٹ میں. ٹھیک ہے سر. ڈسٹرکٹ جج کی کورٹ میں بہاولپور میں. ٹھیک. تو انہوں نے کہا جی کہ یہ کیا ہے جی، ایسے اس کو نعوذ باللہ من مرتد کہہ رہی ہیں، یہ ہیں ان کو پتہ ہے، ایسے نہیں، انتہا پسندی ہے، یہ ہے صرف ہمیں ہمارے خلاف پریجوڈس. بڑی اس نے فضول یا گوئی کی. قادیانیوں کی آپ فرمانے لگے کہ میں بتاؤں، جلال میں آگے مولانا بزرگ ولی اللہ بھی تھے، بتاؤں کہ اس کا کیا کس حالت میں ہے، وہ کس اذیت میں ہے وہ نعیم شخص، بتاؤں. تو لرزہ طاری ہو گیا پوری عدالت میں. وہ بڑے پریشان ہو گئے، ان پہ عجیب کیفیت طاری ہو گئی، جج صاحب پہ کیفیت طاری ہو گئی. تو اس نے کہا بتائیں. انہوں نے کہا پھر ذرا آپ وکلا صاحبان باہر نکلو، میں آپ کو دکھاتا ہوں یہیں کہ وہ کس کرب میں مبتلا ہے. وہ لائن جس نے دعویٰ کیا، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا. کہتے وہ باہر گئے تو پتہ نہیں کیا کیفیت ہوئی، کیا چیز ہوئی کہ وہ تڑپ اٹھے. ان کی طبیعت خراب ہو گئی، بالکل وکیل بے ہوش ہو گئے. انہوں نے پھر پیشی لے لی. جو ان کے وکیل تھے قادیانیوں کے وکیلوں کی یہ حالت ہو گئی کہ انہوں نے پیشی آگے لے لی، بحث نہیں کی. پھر اس کے بعد ایک اور واقعہ آیا. آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت کرے، بڑا مقام ہے، آپ بواسیر کے مریض تھے. آپ تشریف لے آئے گریٹ پر. ٹھیک ہے. یہاں گھر تھا، بہت گھر اب بھی موجود ہے، جامعہ عباسیہ وہاں پورا میں جہاں قیام وزیر ہوتے تھے. اچھا اچھا. اس گھر میں آپ تشریف لے آئے اور ساتھ ان کے خلیفے تھے 1-2. ان کو بواسیر بہت لاپ. انہوں نے درخواست بھیجی جج صاحب کو کہ میں نہیں آ سکتا، مجھے بواسیر کی تکلیف ہے بہت زیادہ، آج میں زیر علاج ہوں، آیا ہوں لیکن یہاں زیادہ ہو گئی ہے.
تو جج صاحب نے فرمایا، میرے نانا جان نے، جج اکبر صاحب نے، کہ ٹھیک ہے جی میں پھر یہ پیشی دے دیتا ہوں. ٹھیک ہو انہوں نے ڈیٹ ایڈجرن کر دی. اس کے بعد انہوں نے کورٹ میں باہر کھڑے ہو کے شور مچانا شروع کر دیا، دیکھو جی ہمارے سچے، نعوذ باللہ من ذالک، سچے برا کہتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے کیسے یہ حال کیا ہوا. اچھا انہوں نے ان کے بارے میں کہا کہ یہ تکلیف اس لیے ہے کہ ہمیں مسلمان نہیں مار رہے ہیں اور ہمیں مسلمان نہیں مارتے، اللہ تعالیٰ اس کو سزا دے رہے. آپ کو تک یہ بات پہنچ گئی، آپ جوش میں آ گئے. ٹھیک ہے. اتنے جوش میں آ گئے تو فوراً کپڑے تبدیل کیے، خلیفے کو کہا میرے کپڑے بدلو. ٹھیک ہو. اور خون جاری تھا، آپ اٹھے اسٹک اٹھا کے عدالت پہنچ گئے. ٹھیک. نانا جان ابھی کورٹ میں تشریف رہتے تھے، زور زور سے بولے. نانا جان نے پوچھا سب گارڈس کو، سب کو بلا کے، کون ہے؟ حضرت انور شاہ کشمیر. کیوں آ گئے؟ میں نے تو پیشی دے دی. اچھا. کہتے ہیں جی وہ کہہ رہی ہیں کہ مہربانی کر کے مجھے بیٹا تھوڑا ٹائم دیں. ٹھیک. جج صاحب اٹھے اور ڈرائنگ روم سے اٹھ کے یہاں آ گئے کورٹ میں. آپ چلائے. ٹھیک. دیکھا جج محمد اکبر صاحب، میں نے ایسے سنا ہے کہ ایسے کہا گیا ہے، تو لہٰذا میری کوئی پیشی نہیں ہے، میری درخواست واپس کریں. ٹھیک ہو گیا. اپنا آرڈر ریویو کریں، نظر ثانی کریں اور میرے آرگومنٹ سن لیں. میں اب بھی تیار ہوں. ٹھیک ہو گیا. انہوں نے کہا جی اب تو میں پیشی دے دی، وہ چلے گئے کہ بلا لیں، جو بھی کچھ کریں میں کروں. جج صاحب نے کہا اچھا. جج صاحب نے ان کو بلایا، وہی موجود تھے، وہ آ گئے. ان کا مجھے ایسے کہتے ہو تو سنو. پھر انہوں نے 2 گھنٹے ایکسٹمپور آرگومنٹس دیے حدیث کے حوالے سے. اس کے بعد ایڈجرن ہو گیا. یہ سر ریاست بہاولپور کی عدالت میں یہ سارا کیس چل رہا تھا. ریاست بہاولپور ہیڈ کوارٹر تھا. ٹھیک ہے. ڈسٹرکٹ جج یہاں ٹھیک ہے. تو اس ٹائم یہ والا جو کیس ہے اس ٹائم اب احمد پور شرکیہ سے یہاں منتقل ہو چکا ہے. ہو گیا تھا، اپیل آ گئی نا. ٹھیک ہو گئی. وہ تو فیصلہ ہو گیا، اس کے خلاف اپیل آئی. یہاں پہ عائشہ بی بی نے اپیل کی. ٹھیک ہے. اب یہ یہاں پہ چل رہا ہے، یہ اپیل چل رہی ہے. اپیل میں انہوں نے محسوس کیا، پہلے ایک جج نے سنا، اس کا ٹرانسفر ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. وہ جج ہندو تھا یا انگریز تھا سم تھنگ، وہ مسلمان نہیں تھا. کچھ پھر نانا جان کی یہاں پوسٹنگ ہو گئی. ٹھیک ہو گیا. انہوں نے جب یہ فیصلہ جب یہ کر کے چلے گئے تو پھر انہوں نے سننا شروع کر دیا، کرنا شروع کر. پھر اب مولانا غلام گھٹوی صاحب کے شروع ہو گئے، سارے ہوتے رہے. بالآخر انہوں نے کہا جی میں یہ ججمنٹ ڈے جو ہے فلاں میرا ججمنٹ ڈے ہے. اس دن ان کے بھی عالم دین آئے ہوئے تھے، ان کے بھی، تو وہ کھڑے تھے وہاں پر. تو آپ جج صاحب نے جب فیصلہ سنانے لگے، تو انہوں نے روک دیا. انہوں نے کہا جی ساری گارڈ وغیرہ منگوائی. انہوں نے کہا جی بات سنیں. انہوں نے مؤخر کر دیا. ٹھیک. مؤخر اس لیے کیا کہ ایک عالم دین تھا ہمارا، اچھا مسلمانوں کا، کہیں سے آئے ہوئے تھے کراچی، کہ میں نے کچھ کہنا ہے. اچھا ٹائم دے دی. حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جج محمد اکبر صاحب، جج صاحب، فاضل جج صاحب، آج میں آیا ہوں، پھر میں نہیں آ سکوں گا. ٹھیک ہے. شاید نہ آ سکوں، میری طبیعت بڑی خراب ہے. اگر میں مر جاؤں اگلی پیشی تک، ٹھیک ہے، تو یہ پورا فیصلہ میری قبر پہ سنایا جائے. ٹھیک. مجھے بڑی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بڑی توفیق دے گا، اچھی توفیق دے جی گا. جی. جو بھی فیصلہ ہو میری قبر پہ سنایا جائے. جی جی. جانے کا ٹھیک ہے. ان کا بندہ بھی میرا ہی آ جائے گا یہاں. اچھا. دیوبند سے آپ تشریف لے گئے. نانا جان نے ججمنٹ تاریخ مقرر کر دی. ججمنٹ کی تاریخ سے 2 دن پہلے آپ کا وصال ہو گیا. ان کا 2 دن پہلے 2 دن پہلے وصال ہو گیا. وہاں سے خلیفہ آیا دیوبند سے. انہوں نے انفارم کیا وہ فوت ہو چکی ہے. نانا جان نے فیصلہ سنایا. جب فیصلہ سنایا تو نانا جان نے اس کو سرکاری خرچہ دیا اور کہا کہ یہ جا کے قبر پہ فیصلہ سناؤ. اچھا قبر پہ جا کے سناؤ کہ بھائی. اس نے جا کے یہ فیصلہ منوان سنایا، پورے صفحے پڑھے. اندر سے ندا آئی، آواز آئی سبحان اللہ. ماشاءاللہ. جج صاحب کے لیے دعا کی گئی. ماشاءاللہ. یہ آواز آئی، وہ کیا تھا یہ ماشاءاللہ. اور ان دنوں سر نواب صاحب کے حوالے سے، نواب صاحب کے حوالے سے جب یہ کیس چل رہا تھا ڈیورنگ، پریشر آنا شروع ہو گیا. وائس رائے کا پریشر آیا بڑا. وائس رائے اس میں ڈائریکٹ انگریز تھا. وہ ٹھیک ہے. انگریز کے وہ برطانیہ حکومت کا ایجنٹ تھا. بالکل بالکل. جو اس کو ہینڈل کر رہا تھا. جی. وائس رائے تھا یہ. جی جی. خیر وہ کرتے 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 ایسے ہوا کہ ایک وقت ایسا آیا کہ اتنا پریشر بڑھا کہ نواب پہ پریشر آ گیا. نواب صاحب پہ. نواب صاحب نے کہتے تھے دیکھو یہ یوں کرو یوں کرو. اچھا ایک وقت ایسا آیا کہ جج صاحب کا ٹرانسفر کر دیا گیا. اچھا اس دوران ٹرانسفر بھی ہوا ہے؟ جج صاحب کا ٹرانسفر ہو گیا بہاول نگر. اچھا ٹھیک ہو گیا. بہاول نگر میں ڈسٹرکٹ ججی اسٹیبلش کی گئی باقاعدہ. ٹھیک ہے. حالانکہ پہلے ایک ڈسٹرکٹ جج ہوتا تھا. ٹھیک ہے. جج صاحب وہاں تشریف لے گئے. یہاں بھی آیا. پریشر اتنا مسلمانوں کا پڑا ہوا تھا، مظاہرے ہو رہے تھے. اچھا. اس کا ساتھ کوئی ایسا پرابلم بنا. کیا ہوا؟ اس نے کہا جی میں تو وہ تھا مسلمان لیکن ہندوستان سے آیا تھا. جو دوسرا جج آیا تھا اس کا ٹرانسفر ہو گیا. نہیں اس کی ڈیٹ آف ریٹائرمنٹ آ گئی. اچھا اس کی ڈیٹ آف ریٹائر ہو گئی. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد پھر وہ جج صاحب نانا جان کی پھر یہاں پوسٹنگ کر دی گئی. ٹھیک ہو گیا. پھر نواب صاحب پہ پریشر آ گیا بہت زیادہ. ٹھیک ہو. نواب صاحب کہ جج ایک بار دیکھ لو اس میں کوئی چیزیں فیصلہ کر دیں. جج صاحب نے کہا یہ چیز آن ریکارڈ ہے یہ ڈائلاگ. بالکل بالکل. جج صاحب کا اور جج صاحب نے فرمایا کہ ہزائنس بات یہ ہے کہ میں قرآن اور سنت کے مطابق اس کا فیصلہ کروں گا جو بھی مجھے نظر آئے گا. ماشاءاللہ.
माशाल्लाह। उनके अच्छा ठीक है। फिर उसी रात 2-3 दिन कहने के बाद 4 दिन बाद नवाब साहब घर तशरीफ ले आए, यहीं इसी घर, ये इसी घर में नवाब सर सादक खान अब्बासी किसी ने कहा इसी कि घर में आ गए। साहिल है, नौकरों ने अंदर कहा, ममदू होता था और मोहम्मद अली होता था मुलाजिम। अच्छा 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 कि वो मिलना चाहते हैं आपको, कोई साहब हैं, वे मतलब इस तरह सादे से लिबास में हैं कि जज साहब को मैंने अर्जदाश्त करनी। अच्छा जज साहब ने कहा जी क्या काम है, तुम मुझे दरख्वास्त लिख दो या कर दो मेरे पास। कहने का नहीं जी मैंने तो मिलना है, मेहरबानी करें। अच्छा, अब नवाब सादक साहब भेस बदल के यानी कि अकेले आए हुए हैं फकीराना भेस दरवेश। अच्छा अच्छा इसी घर पे जान उठ के इस कमरे में आ गए, ये जो हॉल है अच्छा अच्छा उनका बुलाओ, उनका नहीं जी मैं तो यहीं अर्जदाश्त करूँगा। नाना जान बाहर आ गए अच्छा तो वो सलाम किया उसने, तो एक तरफ मेरी बात सुने, मुझे परेशान हुए पता नहीं कौन है, लेकिन नाना जान बड़े निडर एक मर्द मोमिन थे। बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने कहा जी कि बात ये है कि जी बताएं। जी जी उन्होंने कहा जी बात ये है कि आप क्या क्या मतलब सूरत हाल है क्या है। कि मैं फैसला दे रहा हूँ कि मैं भी एक मुसलमान हूँ और दिल से सच्चा भी का पैरोकार हूँ। बिल्कुल। फिर अब दोनों ने सारा बेस उतार दिया, केस उतार दिया, आपने चादर उतार दी, मैं हेज़ाए नवाब में हूँ। अच्छा 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 चेहरा ढांपा हुआ था थोड़ा, सब परेशान हुए। अच्छा, उनको पकड़ लिया, अच्छा, सीने से लगाया और कहा, मोहम्मद अकबर परेशान ना हो, जो तुम्हारा दिल ज़मीर मुसलमानों के लिए कर सकता है फैसला देते दो, मैं तुम्हें कहता रहूँगा, बस तुम हाँ ना करते रहना। हाँ फैसला अपना हक पे दे दो, हक पे दे दो अल्लाह के। हाँ इतने रोए, इतने गिरिया हो गया नवाब साहब को। अच्छा नवाब साहब खुद सादक साहब यहीं पे। हाँ और ये इसी पहले मैंने तुम्हें कहा है मुख्तलिफ अंदाज में मुख्तलिफ जगहों पे कहता रहा हूँ, मुझे उस बड़ा अंदर उसका एहसास हो रहा है, क्या करूँ मेरी यहाँ किंगडम है, जी मैं ब्रिटिश एम्पायर है, तो बस मुझे माफ कर दो। ये बिल्कुल बिल्कुल साहब क्यों कैसे बात कर रहे हैं, मैं दे दूंगा फैसला, बस माफ कर दो करो, और मैं कहता रहूंगा, मेरी बात को दिल पे ना लाना। बिल्कुल क्योंकि हमारी मजबूरियां हैं। बिल्कुल। और बड़ा रोए गिरिया हो गया। बिल्कुल। नवाब साहब कहते हैं आज तशरीफ रखें, मैं बैठता नहीं हूँ, मैं जा रहा हूँ। अच्छा अच्छा यानी नवाब साहब यहीं पे इसी घर में तशरीफ लाए, घर में तशरीफ लाए और भेस बदल के आके जैसा जो भी आप फैसला करें अल्लाह और उसके रसूल के मुताबिक हक फैसला करें। तो जैसा ने जब फैसला दिया तो नवाब साहब को फिर बड़े फोन आने लग गए, उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाइयां शुरू हो गई अंग्रेजों की तरफ से। बहुत बहुत अच्छा। फिर ये एक उनको बड़ी दरमियान वाली बात है कि अंग्रेज वाइसराय की तरफ से एक पैगाम डायरेक्ट जज साहब के पास आया। अच्छा कि आपको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, बड़ी बरतानवी अदालत में हम ले जाते हैं, बरतानिया की शरीयत देते हैं, ठीक हो, आप मेहरबानी करके ये ना करें, ये हमारी प्रेस्टीज का मसला है। अच्छा अच्छा या आपको कहें तो दिल्ली की चीफ कोर्ट का डायरेक्ट जज बनाते हैं, ठीक है ऑफर की, और कहते हैं या बरतानिया में आपको बरतानवी जज उसकी शरीयत देते हैं, घर देते हैं, ये बाकायदा कहा गया। बिल्कुल। नाना जान ने कहा मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, मैं हक पे फैसला करूं, जो हक पे फैसला करूं। फिर 3 दफा कहा गया, नाना जान ने सख्ती से कहा, तो ये भी कहा कि मैं आपको कंटेम्प्ट नोटिस भी दे सकता हूँ। अच्छा यानी आपके नाना अबू जज अकबर खान साहब ने अंग्रेजों को ये दिया कि मैं आपको कंटेम्प्ट कोर्ट दे सकता हूँ अगर आप मुझे किया उनको। अच्छा 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 हक पे फैसला दिया वो तो यहाँ चूंकि ब्रिटिश एम्पायर नवाब दिल से बड़ा अच्छा था। बिल्कुल। फिर उसके बाद बड़ी कमी थी जजों की, हाई कोर्ट के जजों की, मुसलमान जजों की। फिर उसके बाद नवाब ने वाइसराय को कहा कि मैं इनको प्रमोट कर रहा हूँ बतौर जस्टिस। ठीक हो गया इस फैसले के बाद सर? इस फैसले के बाद। अच्छा इस फैसले के बाद नवाब साहब ने कहा मैं प्रमोट कर रहा हूँ इनको, ठीक हो गया। फिर उस तरह उन्होंने बड़ी रुकावटें डाली। फिर भी 5-6 महीने लग गए, लेकिन नवाब साहब ने उनको प्रमोट कर दिया। प्रमोट कर दिया था अंग्रेजों के प्रेशर के बावजूद भी और इस फैसले के बावजूद भी। तो ये सब जस्टिस रहे, उसके बाद चीफ जस्टिस भी बने माशाल्लाह। सर ये देखें सर, देखिए नवाब साहब इसको क्या कहते थे, बगदाद अल जदीद हाई कोर्ट उस वक्त। अच्छा बगदाद, बहावलपुर को चूंकि बगदाद अल जदीद कहा जाता था। ठीक हो गया उस क्योंकि यहाँ खज्जियाँ और बगदाद से इसका कल्चर मिलता जुलता। बिल्कुल बिल्कुल सर। फिर बगदाद अल जदीद हाई कोर्ट इसका नाम नवाब साहब ने रखवाया। अच्छा अच्छा ये पुराना कहते थे, पुराने जो यहाँ चीफ जस्टिस रहे हाई कोर्ट के, और जनाब माशाल्लाह पूरा उन्होंने चीफ जस्टिस से उधर से रिटायर हुए बाइज्जत। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो सर ये देख लें, और उसके बाद ये हुआ जब ये फैसला आ गया तो बड़ी जज साहब के खिलाफ साजिशें और बड़ी बातें हुई, बड़ी अंग्रेज ने बातें की, नवाब साहब अड़ गए। बिल्कुल नहीं मैं तो इसको प्रमोट भी करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा फिर तहरीक चल पड़ी बड़ी जबरदस्त। अच्छा इसके बाद कादियानी तो मुर्तद हैं, ठीक हो उनको बड़ी जबरदस्त एक तहरीक चली इंडिया में, पाकिस्तान में, इधर बहावलपुर में। तो मुसलमानों ने हजरत मौलाना घुटवी रहमतुल्लाह अलैह और कुछ उलमाए दीन थे, उन्होंने कहा जी किसी में जुरत है तो इसकी अपील करें। चीफ कोर्ट में इसकी अपील होनी थी। अच्छा हाई कोर्ट में होनी थी, इस और उसके बाद चीफ कोर्ट में होनी थी। चीफ कोर्ट न्यू दिल्ली में थी, ठीक है ना, हाई कोर्ट में हुई ना चीफ, किसी को जुरत ना हुई कि इसकी अपील करे, डर गए इतने, अल्लाह ताला की तरफ से हुआ। और क्योंकि फैसला भी सर सुना है कि इतना जामे और मुकम्मल था कि इसमें कोई गुंजाइश ही नहीं बची थी। जैसे वकील के पास जाते थे, किसी मिर्जाई वकील के पास, वो कहते हैं ये बनता नहीं है, बस इसको बर्दाश्त करो क्योंकि इसमें कोई जज साहब ने गुंजाइश नहीं छोड़ी। फैसला था दैट अटेंड फाइनलिटी अटेंड कर गया, जो आज तक मशाल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। इस तरह सर पाकिस्तान में भी तो जब ये फैसला किया गया तो इस सिलसिले में भी आप क्या समझते हैं? उसमें फिर हमें बड़ा, यहाँ उस वक्त मैं छोटा था, भाई साहब
صاحب تھے, یہاں ہمارے پاس بڑے سرکاری ملازمین, سرکاری افسران آئے, علماء دین آئے. جی جی تو یہاں علامہ ارشد ہوا کرتے تھے, فوت ہو گئے, یہاں سے نام سنا ہوگا, وہ تشریف لائے. جی سر. اور ایک ڈاکٹر عبدالخالق ہوتا تھا, وہ جی سر. بھٹو کا وہ تھا, بالکل سر. وزیر تعلیم تھا, وہ آیا. بالکل سر. تو ایم این ایز جو مختلف علاقوں کے تھے وہ آئے, مذہبی. اس نے کمیٹی بنائی تھی بھٹو نے, بھٹو صاحب نے اس کی ختم نبوت کی. جی جی اس سر. کا جو عالم دین تھا وہ مولوی صاحب تھے, میرا نام اس وقت نہیں آ رہا, چنیوٹ سے ان کا تعلق تھا. جی جی. کیونکہ چنیوٹ میں ان کا گرب ہوا ہے نا, بالکل. وہاں سے وہ آئے, پھر وہ فیصلہ بھائی جان نے دیا ان کو. اچھا اچھا اچھا. بھائی جان نے تازہ فیصلہ چھپوایا ہوا چھوٹے کتابچے کی صورت. بالکل. تو وہ وہاں گیا, اس فیصلے کی پھر اسمبلی میں پیسز ہوئے, جی جی. ان کی فوٹو ہوئی, فوٹو کاپی لی گئی. فوٹو کاپی نہیں ہوتی تھی, بالکل فوٹوز لیے گئے, بالکل. فوٹو کر کے کسی طرح تو پھر یہ تقسیم کیے گئے تمام ممبران میں, تو یہ ڈکلیئر ہو گیا. لیکن اس وقت کی حکومت سے زیادہ نانا جان کو عوام نے خراج تحسین پیش کیا, تمام مسلم تمام مسلمان. بات ہے اس سلسلے میں بڑی, میں بتاتا چلوں, عرض کرتا چلوں. جی جی. اس طرح کا فتنہ پھر, اچھا یہ مجلس ختم نبوت جو ہے نا, ختم نبوت جو ہے مجلس نبوت, یہ جو تنظیم ہے یہ پورے ورلڈ پہ ایگزسٹ کر رہی ہے. ان کی ایک تنظیم ہے ساؤتھ افریقہ میں. اچھا جی. ساؤتھ افریقہ میں بھی یہ فتنہ کھڑا ہو گیا, تو وہاں انہوں نے تنظیم بنائی, یہاں سے گئے علماء دین. اچھا جی. وہاں بھی ایسے ہی فتنہ کھڑا کر دیا گیا. تو وہاں ایک جج تھی, اس کے پاس یہ دائر کر دی گئی, شادی کا کوئی مسئلہ نہیں تھا. اچھا جی. ریٹ دائر کر دی گئی. بالکل. کہ بھی مرزائی اس فیصلے کے روز میں مرزائی تو وہ خارج از اسلام ہے, ٹھیک ہے, تو ان کو مرتد ہیں. ٹھیک ہو. وہ انگریز جج تھی, برٹش جج, ساؤتھ افریقہ میں لگی ہوئی تھی. ٹھیک ہے. اس جج نے کہا جی میں سنتی ہوں اس کیس کو, کیا ہے. اس نے سنا علماء دین وہاں جو ان کا تنظیم ہے ساؤتھ افریقہ میں, ٹھیک ہو گیا. وہاں سے گئے ہوئے تھے سارے, ٹھیک ہے. یہاں سے بھی گئے عالم دین. ٹھیک ہو گیا. اس جج نے جب یہ فیصلہ, پھر علماء دین نے مجلس میں سارا فیصلہ پڑھ کے سنایا اس جج کو, جو اس نے کہا مجھے انگلش ٹرانسلیٹ کر کے دی, جج فیصلہ بہاولپور والا جو فیصلہ تھا یہی وہیں لے کے گئے. ٹھیک ہو گیا. وہ انگلش میں ٹرانسلیٹ ہو کے پڑھا گیا جج کے آگے. اس نے کہا کہ نو نیڈ ٹو ہیئر فردر آرگومنٹس. اس نے کہا جی میں فیصلہ دیتی ہوں. اس نے کہا جی اس 3 صفحوں کا, ایک صفحے میں 3 لائنوں کا فیصلہ دیا. اس نے کہا ایز فیمس اینڈ لینڈ مارک ججمنٹ ڈیلیورڈ بائی جج محمد اکبر آف بہاولپور. بالکل ماشاء اللہ. ایز فرام پیج 1 ٹو پیج اتنے. ٹھیک ہو گیا سر. قادیانی as hereby declared it according to that decision مرتد. I ماشاءاللہ. also declare the مرتد in light of that judgment. بس سر. بہت جناب وہاں بڑی زبردست تحریک اٹھی, بڑا جناب اس جج کو پھر نکال دیا گیا, واپس برطانیہ بھیج دیا گیا. اچھا. عہدے سے معزول کر دیا گیا. اچھا ماشاء اللہ. پھر وہ ججمنٹ چھپی, پھر برطانیہ کے میں لے گئے, لائبریریز میں وہاں چلی. یہ ایک بڑا لینڈ مارک ججمنٹ کا ہے. بالکل بالکل سر. تو سر یہ دیکھ لیں, اگر ہم صرف اس ایک فیصلے کو ہم لے لیتے ہیں تو یہ اتنا بڑا کارنامہ ہے اللہ کے نزدیک, اور سمجھے کہ یہ جہاد ہے, جہاد کی, اور غازی ہم کہیں گے کہ اگر صرف مرد یہاں ہیں نانا جان مرحوم, ان کا جو مقام ہے وہ تو اللہ ہی جانتا ہے. بالکل. ان کو یہ نصیب ہوا, اور میں یہ تو اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت کے صدقے شاید ہماری بھی بخشش اس سے ہونی ہو, یا ہمارا بھی کوئی اللہ تعالیٰ بہتری, یہ بہت بڑا احسان عظیم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے, اور توفیق تو اس کی ہے نا. بالکل. اور یہ سر انہوں نے سمجھ لیں کہ کفر, حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کر دیا, اور قیامت تک کے لیے قیامت تک کر دیا. ایک اور بات جو میں ضمناً آخری میں عرض کرتا چلوں, روحانی بات ہے. جی جی. یہاں ہوتے تھے میر عبدالجمیل صاحب, سیشن جج تھے جین بسیرا جو ہے یہاں. اچھا بہاولپور میں. میر سراج الدین صاحب کے بیٹے تھے وہ. ٹھیک ہے. بہت نیک ولی اللہ تھے, بہت نیک انسان تھے. وہ بھی سیشن جج تھے, ریٹائر ہوئے. ٹھیک ہو گیا سر. بہت نیک انسان تھے. ٹھیک ہے سر. انہوں نے مدرسے قائم کیے ہوئے تھے, غریب بچوں کو پڑھاتے تھے. بالکل بالکل. اور عالم یہ تھا کہ جب وہ عدالت سے واپس آتے تھے تو تنخواہ آدھی سے زیادہ تقسیم کر کے آتے تھے ہر مہینے جب تنخواہ ملتی تھی. بہت نیک انسان تھے. جب ان کے ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے گورنر مدینہ کو شاہ فہد کو, جو شاہ تھا سعودی عرب کا کنگ, اسے خط لکھا کہ میں پاکی زندگی گزارنا چاہتا ہوں حضور پاک کے قدموں میں, مجھے وہاں پہ روضہ رسول میں جگہ دی جائے. وہ خط ان کا ایکسیپٹ ہو گیا, وہاں پہنچا, یہاں سے ہجرت کر گئے. آپ کا وصال بھی وہیں ہوا ہے. اچھا اچھا ماشاء اللہ. تو وہ ابھی تھے تو یہ فیصلہ آ چکا تھا, ابھی وہ تشریف نہیں لے گئے تھے سعودی. اچھا اچھا. کافی عرصہ گزر گیا تھا فیصلے کو, مطلب 10-12 سال. تو آپ ابھی ایسے تیاریاں کرتے, گرمیوں کا دن تھا, تو میرے والد صاحب بھی سیشن جج تھے. اچھا اچھا ماشاء اللہ. تو وہ کسی جگہ پوسٹنگ تھی ان کی اس وقت, تو وہ ابھی سیشن جج نہیں بنے, تو وہ آئے ہوئے تھے یہاں اس گھر میں ہی. اچھا. میرے بھائی صاحب بھی یہاں تھے, تو آپ نے ٹائم لیا, بندہ بھیجا میر جمیل صاحب کہ میں آنا چاہتا ہوں, تو میں بات کرنا چاہتا ہوں, بڑا ضروری, مجھ سے رہا نہیں جا رہا. تو آ گئے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے 2 خواب دیکھے, آئے ملے, دوپہر کا وقت تھا, آپ کو بڑا گریہ تاری ہو رہا, رو رہے ہیں.
آپ نے فرمایا سب نے والد صاحب نے پوچھا بھائی جان سب نے پوچھا کیا مسئلہ ہے یہ ہمارے خالو ہیں عزیز صاحب یہ بھی آ گئے فوت ہو گئے ہیں ایک ہی خالہ تھی ہماری انہوں نے کہا جی میں نے جج صاحب کے بارے میں خواب دیکھا تو آپ کو بتانا چاہتا ہوں اور میں یہ چھپواؤں گا پرنٹ کروں گا اچھا ماشاء اللہ تو بتائیں انہوں نے کہا جج صاحب ایک بہت بڑی کچہری میں عالم دنیا میں عالم بیٹھے ہیں جی تو عالم برزخ کی دنیا میں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی کچہری ہے فرشتے بھی موجود ہیں تو غیب سے آواز آ رہی ہے جج محمد اکبر تم نے جو یہ سب کچھ کیا ہے نا سامنے دیکھو تو میں بھی کھڑا ہوں وہاں پیر صاحب کہتے ہیں سامنے دیکھو تو سونے کے محلات ہیں بے تحاشا ماشاء اللہ تو اللہ تعالیٰ کی غیب سے آواز آ رہی ہے کہ جج محمد اکبر ہم نے تمہارا کوئی فیصلہ وہ نہیں کیا حساب ابھی نہیں کیا وہ کرنا ہے یوم حساب یہ ہماری طرف سے پیشگی انعامات ہیں یہ قبول کر لو تو دانا جان یہاں تھوڑے سے چلائے انہوں نے کہا کہ یا میرے مولا یا ایسی کیا بات ہے جو مجھے اتنا گناہگار نواز اوپر سے آواز آئی غیب سے آواز آتی ہے فرشتے بھی سن رہے ہیں میں بھی کہ جج محمد اکبر ایک ناموس رسالت کے فیصلے کرتے ہو ناموس رسالت کی خاطر اور پھر سوال کرتے ہو خبردار کے سوال کیا کہ کس چیز کے محل یہ لینے ہوں گے ماشاءاللہ یہ خواب دیکھا انہوں نے جی ماشاءاللہ اور جناب یہ اور ان کا جج صاحب کا یہ مقام ہے ادھر یہ بتا رہے ہیں یہ ایک درمیان کی ایک بات ہے پھر انہوں نے کتاب چھپوائی پرنٹ ہوئی پھر ختم ہو گئی تو پھر اس کے بعد فتنے سے چھوٹے چھوٹے اٹھتے پھر یہی فیصلہ جو ہے سامنے آ جاتا ہے پھر اس کے بعد قانون بن گیا الحمدللہ پاکستان صاحب کو یہ توفیق دی کہ اس فیصلے کی روشنی میں یہ قانون بنا دیا اسی فیصلے کی روشنی میں اب آج اس وقت جو اچھا پھر ایک اور فتنہ اٹھا بڑا زبردست وہ میں ساتھ اس کے ساتھ بڑا ریلیٹڈ ہے کنسرنڈ ہے جو بتاؤ کہ یا پھر یہ انہوں نے پھر وہی حرکتیں شروع کر دیں مرزائیوں نے کہ مسلمانوں کی طرح اذان دینی شروع کر دی اذان ان کی وہ نہیں ہے ان کی اپنی اذان ہے ٹھیک ہے جی اذانیں دینی شروع کر دی مسلمانوں کی طرح مسجد بنا لی نمازیں تو وہ بڑا مسئلہ ہو گیا اچھا خاصا پھر یہ فیصلہ سامنے آیا علماء دین مسئلے سے ختم نبوت کے متحرک ہوئے تحریک چلی تو ضیاء الحق کا دور تھا اس نے پھر لاء میں امینڈمنٹ کی کہ جو مرزائی مسلمانوں کی طرح اذان دے گا مسلمانوں کی طرح مسجد بنائے گا اس کی جو ہے نا اس کی عمر قید ہے ٹھیک ہو گیا وہ پھر اس میں ایک بچت ہوئی اس وقت بھی یہ فیصلہ کام آیا اچھا اس وقت بھی یہی فیصلہ آیا کہ یہ مسلمان نہیں ہے کیونکہ آپ کے نانا جان جج اکبر خان صاحب نے بلکہ مرتد ہیں کافر سے بھی بدتر ہے دین اسلام سے کیونکہ اس سے پہلے تو یہ بھی اپنے آپ کو مسلمان گنتے تھے کہتے تھے اس وقت یہ فیصلہ کیا گیا نانا جان علماء دین نے جو فیصلے دیے نانا جان نے اپنے فیصلے میں لکھا وہ کسی صفحے پہ موجود ہے کہ جناب جو شخص اسلام قبول کر کے حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری نبی تسلیم کر کے سب کر کے اور پھر بدک جائے وہ مرتد ہے بالکل وہ کافر ہی نہیں مرتد ہے بالکل سر یہ تو ہمارا ایمان ہے اسلام سے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر نہیں مانتا تو وہ دین اسلام سے خارج ہے وہ بالکل تو یہ سر اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ آج رہتی دنیا تک آگے تک قیامت تک یہ رہے گا جو ان کا مقام ہے وہ اللہ اور اس کا حبیب رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں اور سر اس ہم بھی آپ سے کہتے ہیں کہ ہم سب سے دعا ہمارے لیے کریں ضرور سر انشاءاللہ ہم سب اللہ اور اس کی رسول کی محبت ان کے سنت مطہرہ اور سارے ان کے اقوام ان کے احکامات پہ چلنے کی توفیق دے آمین سر اور سر آپ کس یعنی کہ عہدے پہ رہ گئے اور کہاں میں یہاں وکالت میں نے شروع کی اچھا یہاں وکالت سن 1984 میں 85 میں اچھا 85 میں سر جی پھر میں نے 85 میں وکالت شروع کی تو پھر میں نے 2004 تک وکالت کی جی ٹھیک ہے جی سینئر وکیل ہوا تو پھر میں نے امتحان دیا ایڈیشنل سیشن ججز کی ڈائریکٹ کا ریکروٹمنٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے اللہ نے کرم کیا قسمت میں لکھا ہوا تھا عزت افزائی پھر میں ہو گیا 14 مئی کو میں نے جوائن کیا میری سلیکشن ہو گئی اچھا ایز ایڈیشنل سیشن جج کے طور پہ ہی پھر میں رہا پھر سیشن جج کے طور پہ میں ریٹائر ہوا 2018 میں آفٹر اٹیننگ دی ایج آف سپر انوویشن 60 ایئرس ٹھیک ہے سر میں نے ٹوبا ٹیک سنگھ سے میں ریٹائر ہوا ریٹائرمنٹ کے بعد اب میں پریکٹس کر رہا ہوں لاہور میں ماشاءاللہ تو سر آخر میں ہم یہ دعا بھی کریں گے کہ اللہ تعالیٰ جج اکبر خان صاحب کو اب ہماری دعا تو سمجھے کہ ایک اپنے لیے سمجھے یہ دعا کر رہے ہیں ان کے حق میں کر رہے ہیں تو ہم سمجھو اپنے حق میں کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور اس کے ساتھ ساتھ جن لوگوں نے اس حق کے فیصلے میں ان کا ساتھ دیا جو علماء کرام بیانات کے لیے آئے اور جو بھی شامل ہیں اور نواب سر صادق محمد خان عباسی صاحب کا جو یہ ان پہ بھی بڑا پریشر تھا لیکن اس کے باوجود بھی وہ حق میں کرے ان سب کو اجر عظیم عطا کرے آمین اور یہ ریاست بھاولپور کا پہلا فیصلہ چلے گئے ہیں دنیا سے ان کو غریب کے خیر رحمت آمین آمین اور میں یہ حکومت سے ایک اور بات میں یہاں بڑا کہنا ضروری سمجھوں گا جی ضرور وہ میری اپیل ہے ایک میرا مطالبہ ہے اپیل سمجھیں ٹھیک ہو گیا اس کو بھی وائرل کیا بالکل سر جو اسلامیہ یونیورسٹی میں
بہاولپور کے حوالے سے ایک شعبہ ختم نبوت کا ایک شعبہ کھولا جائے، ٹھیک ہو گیا، ایم اے جس میں ختم نبوت کرایا جائے. ٹھیک ہے، نانا جان کا فیصلہ اس میں لینڈ مارک قسم کا وہ کورس کا حصہ ہو. بالکل تمام احادیث مبارکہ، قرآنی تفسیرات، حضرت علامہ شاہ کشمیری، علماء دین کا کام، مجلس اس کورس کا حصہ ہوں. اس کی وجہ پتہ بہت ہے اچھے، اس کی بہت وجہ اچھے، یہ ہے بالکل، کہ وہ بالکل، شعبہ بہت ضروری ہے. بالکل سر، اس کی وجہ یہ میں حکومت پاکستان سے اپیل کرتا ہوں. بالکل سر، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کی وجہ یہ اپیل کرنے کی ضرورت اس لیے بھی پیش آ رہی ہے کہ شعبہ ہو کہ عیسائیت جو ہے، عیسائیت کے پرچار کے لیے جی، جی، تثلیث کا جو دعویٰ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، تثلیث کا دعویٰ ٹھیک ہو گیا، کہ جناب میں ہی مطلب ایک خلیفہ ہوں گا، ٹھیک ہو، اس کو پرولیفریٹ کرنے کے لیے، اس کو مزید تقویٰ دینے کے، اس مسلمان کنٹری میں جی، اس کو مطلب وہ کرنے کے لیے، پروجیکشن دینے کے لیے، ٹھیک، اور اس کو تقویت دینے کے لیے، اور پلس اسلام کے خلاف سازش کے طور پر میں یہ برملا کہوں گا، ٹھیک ہے، بلا خوف و خطر، ٹھیک ہو. کہ یہاں شعبہ کھول دیا گیا ہے اسلام یونیورسٹی میں اچھا، یہاں شعبہ کھول دیا گیا، عیسائیت کے اس کے لیے بچہ وہ ایک اچھا. ہولی کرائسٹ ایز جو تثلیث کا جو دعویٰ ہے اچھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اچھا، کیا ہے، تو یہ شعبہ کھول دیا گیا یہاں پہ، یہاں کھول کے اس پہ کام ہو رہا ہے. کام ہو رہا ہے. میں اس کو کہتا ہوں کہ اگر یہ کھل سکتا ہے تو پھر ختم نبوت کا ایک اسپیشل ڈپارٹمنٹ کھولا جائے، ٹھیک ہے، وہ ایم بھی اے کرایا جائے اس میں. ٹھیک ہے، ختم نبوت پہ بھی یعنی کہ ہمیں کرایا جائے. بہت اچھی بات ہے سر. یہ ایک میرا مطالبہ ہے. ختم نبوت کے اس کے لیے تمام تفاسیر وہ پڑھائی جائیں، اور ایم اے اسلامیات کے ساتھ ختم نبوت کا ایک الگ ہو، ٹھیک ہو گیا، یا ایم اے اسلامیات میں ختم نبوت کا ایک انٹروڈیوس کرایا جائے. ٹھیک، سبجیکٹ ٹھیک ہو گیا سر. آخر میں سر یہی پیغام تھا آپ کا. بڑی مہربانی. ٹھیک ہے سر، آپ کا بھی بہت شکریہ. بہت شکریہ سر، بہت بہت مہربانی سر. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس کا اجر عظیم عطا فرمائے، اور جو لوگ دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. ٹھیک ہے، بہت مہربانی. آپ تشریف لائے، مجھے موقع دیا آمین سر، کچھ کہنے کا. جو بھی مطلب ایک میری ناقص عقل میں، ناقص نالج میں، علم میں جو باتیں تھیں میں نے عرض کر دی ہیں. دعا ہمارے لیے بھی کریں، ہمارے پورے انشاءاللہ. ناظرین آج آپ نے یہ تمام واقعات سن لیے، تو آپ لوگوں سے بھی درخواست ہے کہ آپ آج جج اکبر خان صاحب کے لیے، نواب سر صادق محمد خان عباسی صاحب کے لیے، اور جناب مسعود صاحب جو ہمارے مہمان خصوصی ہیں، ان کے لیے بھی خصوصی دعا کریں، اور اس خاندان کے لیے بھی، اور تمام امت مسلمہ کے لیے دعا ضرور کریں. اللہ تعالیٰ نے ان کو جو رتبہ دیا اور ان کے ہاتھ سے جو حضرات کے لیے دعا کریں. اس کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا. پھر انشاءاللہ کسی اور مقام پہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ. خدا پامان.